बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एआर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमरीका के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी हो गई है। जुमे के रोज इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। अब सवाल ये है कि ईरान अमरीका जंग का फातेह कौन है? क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल तौर पर बरकरार रह सकेगी? इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? अगर जंग बंदी ना होती तो फिर ईरान अमरीका जंग का नक्शा क्या होता? और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर ईरान और अमरीका जंग का इख्तिताम कैसे होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के नतीजे में एक जंगबंदी मुआहदे का ऐलान किया गया है। सीज फायर किया गया दोनों मुल्कों की जानिब से 2 हफ्तों के लिए, और इस बात के ऊपर भी इत्तफाक किया गया है कि जुमे के दिन इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान की क़यादत बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी, जहां पर यह जंगबंदी पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। पूरी दुनिया के अंदर एक सेलिब्रेशन है। पूरी दुनिया इस जंगबंदी को एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी के तौर पर तशबीह दे रही है। वहीं बहुत सारे संजीदा सवालात भी उठ रहे हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि ये जो तकरीबन 40 दिन तक अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी रहा, आखिर इस जंग का फातेह कौन है? अमरीका ये दावा कर रहा है कि अमरीका विक्ट्री स्टैंड पर है। ईरान जंगबंदी की भीख मांग रहा था, जबकि ईरान ये दावा कर रहा है कि ईरान इस जंग का फातेह है और ईरान ने अमरीका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। अब ये दोनों मुल्कों के अपने अपने दावे हैं, और पाकिस्तान इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने दोनों मुल्कों को टेबल पर बिठा दिया है, ये बिठाने के लिए तैयार कर लिया और वक्ती तौर पर जंगबंदी को रोकने का बंदोबस्त कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस जंग में कामयाबी का, फतह का यॉर्ड स्टिक क्या होगा, मयार क्या होगा? सबसे खास बात यह है कि ये जंगबंदी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अगर हम जश्न की बात करें, सेलिब्रेशन की बात करें, तो हमें अमेरिका के अंदर किसी भी किस्म का सेलिब्रेशन मूड हमें दिखाई नहीं देता, मगर ईरान की तरफ अगर देखा जाए तो ईरान की सड़कों पर आपको जश्न नजर आता है, इराक की सड़कों पर आपको जश्न नजर आता है। मुस्लिम ममालिक के अंदर ईरान को एक सेलिब्रेटिंग मूड के तौर पर, एक सेलिब्रेशन के तौर पर वहां पर इस जंग के इख्तिताम को एक फातेह के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस जंग में अमरीका मुज़ाकरात की मेज को छोड़कर मैदान जंग की तरफ बढ़ा, और अब वही अमेरिका मैदान जंग को छोड़कर दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर वापस आया। ईरान ने कभी भी जो टेबल टॉक है उससे दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की। यह अमेरिका की चॉइस थी जिसने डायलॉग को छोड़ के जंग का इंतखाब किया, और अब जंग को छोड़कर दोबारा डायलॉग की तरफ आया है। तो प्रैक्टिकली आप देखिए तो हमेशा अमेरिका को अपनी पोजीशन इस पूरी जंग में तब्दील करनी पड़ी है। ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि ईरान ने इस पूरी जंग के दौरान अमेरिका को तन्हा कर दिया। ये वाहिद जंग है अमेरिकी तारीख की जिसमें अमेरिका का कोई भी इत्तेहादी अमेरिका के साथ नहीं था। चाहे वो यूरोपीय यूनियन की बात कर ली जाए, चाहे नेटो ममालिक की बात कर ली जाए, अरबों को अलबत्ता कुर्बानी का बकरा जरूर बनाया है। अगर किसी का सबसे ज्यादा इस जंग में नुकसान हुआ है तो वह अरबों का नुकसान हुआ है। फिर दूसरी बात, अमेरिका के लिए ये बात एक सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट के तौर पर है कि ट्रंप ये कह सकते हैं कि उन्होंने आबना हुर्मुस को खुलवाने में वो कामयाब रहे,
اس آبنۂ ہرمز کو کھلوانے کے لیے انہیں کسی بھی قسم کا کوئی ملٹری آپریشن، کوئی بوٹس آن گراؤنڈ کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑا۔ یہ خدشہ تھا کہ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو شاید امریکہ ایران پر نیوکلیئر ویپنز کا بے دریغ استعمال کر سکتا تھا اور ایک بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی۔ ایک خدشہ تھا، اس کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن شکر ہے کہ یہ اس نہج تک یہ معاملہ نہیں پہنچا۔ تو آبنۂ ہرمز کا کھول دینا جنگ بندی اعلان کی صورت میں یہ ٹرمپ کے لیے ایک فیس سیونگ ہو سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑی فیس سیونگ موجود ہے۔ فتح کے ساتھ ساتھ ایران یہ کہہ سکتا ہے کہ اب جو مذاکرات ہوں گے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 نکاتی منصوبے پر نہیں ہوں گے، بلکہ ایران کی پیش کردہ 10 شرائط پر ہوں گے۔ وہ 10 شرائط جن کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ کی صورت میں کیا ہے۔ تو اب جو گفتگو ہے، گفتگو کا جو محور ہے، یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے وہ ایران کا ہے۔ ایران کی ڈیمانڈز کے اوپر اب یہ مذاکرات چلیں گے، یعنی ایران کو سیٹسفائی کرنا، ایران کی ٹرمز کے اوپر ڈسکشن کرنا، یہ اب امریکہ کی مجبوری ہے۔ تو اس پوری مجبوری کے انوائرمنٹ میں سب سے پہلا اور اہم ترین سوال یہ اس بات پر آنے سے پہلے کہ آخر وہ 10 نکات ہیں کیا جس پر اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے، سب سے بڑا چیلنج اس وقت دونوں ملکوں کے لیے یہ ہے، اور پاکستان کے لیے بھی بطور ایک ثالث، کہ وہ سیز فائر کو برقرار رکھے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں۔ خبروں کے مطابق لبنان میں 10 منٹ کے دوران اسرائیل نے 100 مقامات کو ٹارگٹ کیا، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سے زائد حملے لبنان کے اوپر کیے جا چکے ہیں، جبکہ جنگ بندی معاہدے کے مطابق پورے ریجن کے اندر جہاں جہاں جنگ ہو رہی تھی انکلوڈنگ لبنان، وہاں پر بھی اس سیز فائر کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نے ہمیشہ کی طرح جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے انہوں نے کہا کہ جناب لبنان میں کسی قسم کا کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ تو اب لبنان ایک بیٹل فیلڈ ہے، آن گراؤنڈ اسرائیل آپریشن کر رہا ہے لبنان میں، اور یہ جنگ بندی معاہدے کی پہلی خلاف ورزی ہے۔ پھر دوسری جانب کچھ اس قسم کی بھی خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک ہیں ان پر ایرانی حملوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں، جو کہ ابھی تک اس کی کوئی باقاعدہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی، مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے بھی بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے۔ تو اگر جنگ بندی اناؤنسمنٹ کے باوجود یہ حملے جاری رہتے ہیں اور مکمل طور پر امن نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی معاہدہ ہے یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ کی حد تک رہے گا، اس کو آن گراؤنڈ نافذ کرنا بہت ضروری ہے اور بہت مشکل ہے، اور یہی اصل چیلنج ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ڈسکشن کی، ڈائیلاگ کی۔ اب یہ مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں، پاکستان اس پورے مذاکراتی عمل کی میزبانی کرے گا۔ 10 نکاتی ایجنڈا ہے جو عباس راقچی کی طرف سے، جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے دی ہے۔ اب یہ 10 نکات کیا ہیں؟ یہ 10 نکات یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ گارنٹی دیں کہ اب ایران کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی جنگ مسلط نہیں ہوگی، آئندہ آپ حملہ نہیں کریں گے، اس بات کی گارنٹی دیں۔ دوسرا، جنگ کے دوران جتنے نقصانات ہوئے، جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کا معاوضہ ادا کریں۔ تیسرا، ایران کے اوپر جتنی سینکشنز آپ نے لگائی ہیں، ایران کے ریسورسز کے اوپر آپ نے جو قبضہ کیا ہوا ہے، منجمد کیا ہوا ہے اثاثے، ان تمام اثاثوں کو بحال کریں اور ان تمام تر پابندیوں کو ختم کریں۔ پلس آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایرانی پروٹوکول اور ایرانی میکنزم کو آپ ایکسیپٹ کریں۔ عراق میں، لبنان میں، یمن کے اندر جتنے بھی تنازعات ہیں ان سب کو حل کیا جائے، یہاں پر بھی جنگ کو ختم کیا جائے۔ خطے کے اندر امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان کو یہاں سے ختم کیا جائے، امریکی فوجوں کا انخلاء ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ہے۔
کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیر جو اثاثے ہیں وہ صرف نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ پرامن مقاصد کے لیے اپنی اس نیوکلیر ٹیکنالوجی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ کچھ بڑی بنیادی بیسک باتیں ہیں جس کے اوپر امریکی صدر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے 15 نکات تھے اس پر بھی کم و بیش اتفاق رائے ہو گیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو سوال یہ کہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تھا تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ جنگ بندی تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، سیز فائر بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا 2 مہینے کے 2 ہفتوں کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے پہلے ہی کچھ ایسے واقعات جس کی پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو اس پورے مذاکراتی عمل کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی وہ اس کو ایک سکسیس سٹوری میں بلڈ نہیں ہونے دیں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کسی طریقے سے اس پورے مذاکراتی عمل کو تباہ کریں۔ کچھ اس قسم کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کیے جا سکتے ہیں، یعنی اٹیک کرے گا اسرائیل اور اٹیک ہوگا سعودی عرب پر، یو اے ای پر، قطر پر، کویت پر، بحرین پر، عمان پر، اور الزام لگے گا ایران کے اوپر، اور ایران کے اوپر اٹیک کر کے تاثر دیا جائے گا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے نہیں ہو رہا بلکہ عربوں کی طرف سے ہو رہا ہے، تاکہ اس جنگ کو مزید آگے بڑھایا جا سکے، ایک تقویت اس کو دی جا سکے۔ لیکن اس پورے مذاکراتی عمل کے بعد اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک کامیاب ہو، اگر یہ کامیاب نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، وٹ نیکسٹ، یہ بڑا سوال ہے۔ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ہمیشہ ان کا اختتام ٹیبل ٹاک کے اوپر، ڈسکشنز کے اوپر ہوتا ہے۔ ٹیبل چھوڑ کے جنگ پر جانا اور جنگ پر جانے کے بعد ٹیبل پر واپس آنا یا واپس لے کر آنا، یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک فتح ہے۔ وہ جنگ جس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بس آئیں گے اور ملیا میٹ کر دیں گے، اس پوری جنگ میں ایران نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے۔ ایران کا سپریم لیڈر وہ شہید ہو گئے، علی لاریجانی جیسی لیڈرشپ، ایران کی فوجی کمانڈ جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اس کی شہادتیں ہوئیں، لیکن سب کے باوجود ایران نے بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اس پوری جنگ کو لڑا ہے۔ اس پورے مذاکراتی پروسیس کے دوران ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس سیز فائر کے لیے چین نے بڑا رول پلے کیا، اور امریکہ اور چین براہ راست بھی کسی لیول پر انگیج تھے، اور ایران کو جو شورٹیز یا گارنٹیز دی گئی ہیں وہ بھی چین کی طرف سے دی گئی ہیں، اور چین نے کہا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ مذاکرات کے لیے امریکہ کو چانس ملنا چاہیے، اور اگر امریکہ کو مستی کرتا ہے تو پھر چین میدان جنگ میں موجود ہے۔ اس جنگ کی جو دوسری بڑی اہم کامیابی ہے کہ وہ روس جس کے تیل بیچنے پہ پابندی تھی، وہ ایران جس کا تیل خریدنا جرم تھا، امریکہ نے جنگ کے دوران ایرانی تیل پر سے پابندی ہٹا لی، روسی تیل لوگوں کو کہا کہ آپ خریدیں تاکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو سکیں، اور پھر ڈالر کی بجائے چائنیز کرنسی کے اندر تیل فروخت ہوا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک میریکل تھا۔ تو اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جنگ صرف ایران ورسز امریکہ اور اسرائیل نہیں تھی، یہ جنگ بنیادی طور پر امریکہ اور چین کی جنگ تھی، اور چین نے ایران کو پاکستان کی طرز پر ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کیا۔ بظاہر وہ کچھ نہیں کر رہا تھا لیکن سب کچھ چین ہی کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ وہ تجزیہ ہے جس کے لیے شاید کچھ بڑے فیکٹس یا حقائق آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئیں گے، مگر اس پوری سکسیس سٹوری کے اندر پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت تھا۔ پاکستان کو پک اینڈ چوز کرنے کی طرف لایا جا رہا تھا کہ یا ہم امریکن بلاک میں کھڑے ہو جائیں یا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایران اصولی طور پر ٹھیک تھا مگر پریکٹیکلی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے میں پاکستان کو معاشی مشکلات، سیکیورٹی چیلنجز، امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، تو پاکستان کے لیے ایک نیوٹرل وکٹ پہ گراؤنڈ پر رہنا اور جنگ میں کودنے سے پرہیز کرنا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تو یہ پاکستان کے لیے کم سے کم ایک بڑی ایک سکسیس سٹوری ہے، عاصم منیر کے لیے، شہباز شریف کے لیے، اٹسیلف پاکستان کے لیے، کہ پاکستان فریق نہیں بنا، پاکستان نے پارٹی بننے کی بجائے نیوٹرل رول پلے کیا ہے۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیس سیونگ کے لیے پاکستان نے انوائرمنٹ قائم کیا امریکہ اور ایران کے لیے، یہ اس فیس سیونگ سے کتنا بینیفٹ اٹھاتے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے سیز فائر کی وائلیشنز جاری رہیں تو پھر انجام کیا ہوگا اس جنگ کا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔